जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल, कराची में। वेलकम बैक नाजरीन, यकीनन आप जो है ना इस इंटरव्यू से महसूस हो रहे होंगे मुनव्वर मिर्ज़ा साहब मौजूद हों और हम इनसे ये सवाल ना करें जो बर्निंग इशू है। सर, मीर शकीलुर रहमान, ये वाकई मतलब आप समझते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट, नैब बहैसियत इदारा तो अलग है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, या इनका जो केस चूँकि फाइनेंशियल है तो क्या ये वाकई मतलब इदारे की पाबंदी की तरफ गवर्नमेंट जा रही है? क्या इसको भी पाबंदी कहेंगे क्योंकि चैनल तो चल रहा है, या फाइनेंशियल उनका मसला है उसको उस तरीके से देखना चाहिए? ये क्या है सर? देखिए, बात यह है कि ये कोई काबिल तारीफ बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि इतना बड़ा जो मीडिया हाउस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, आप चाहे को पसंद हो या ना हो वो अलहदा बात है, इख्तलाफ करना अलहदा बात है। और उसके एक सरबराह को जो एडिटर भी हो, उसका एडिटर इन चीफ भी हो, उसको आप एकदम पहुंचा दें जेल में, बिहाइंड द बार्स पहुंचा दें, तो ये कोई पाकिस्तान के इमेज को बड़ा डैमेज करेगा। ये याद रखिएगा आप, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया है और ये नहीं करना चाहिए। और अगर नैब को भी अगर कोई इख्तलाफ है, मैं तो कह रहा हूँ नैब के इख्तलाफ से मेरी मुराद ये है कि अगर उनके ख्याल में उनके पास कोई 34-35 या 70-80-90 साल पुराना कोई केस मौजूद भी है जिसको कि वो दोबारा करना चाहते हैं, और ये शायद कानून उसकी जिसकी इजाज़त भी देता है, तो वो करें। लेकिन इसका ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप किसी को भी उठाएं और किसी को भी आप यानी अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश करें कि इदारा कोई बहुत यानी ऐसा है जो कि मीडिया जैसे उसके ऊपर भी एक जाबिराना स्टाइल इख्तियार करना चाहता है। तो मैं इसको किसी सूरत में भी वो नहीं पसंद नहीं करूँगा। अगर उसने कोई गलत काम किया है, लेकिन आपने उसमें ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया ना कि उसने कोई ऐसा ख़बर दे दिया या उसने कोई ऐसी कोई प्रोग्राम उसका आ गया है जिसके अंदर मतलब ये तो ट्रायल है ही नहीं। ट्रायल तो एक पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो वो फिर उसी लेवल के ऊपर डील करना चाहिए। तो उसे, लेकिन अगर कोई ये आदमी ये समझे कि आप एक ऐसे आदमी को करेंगे, पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे और उसके असरात जो हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं पड़ेंगे, तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आप ये कहें कि जी कानून है ये, और कानून के अंदर इस बात की गुंजाइश है। कानून में तो बहुत सारी बातों की गुंजाइश है और कानून तो यकीनन सब सुप्रीम है, और इस पे थ्योरेटिकली मैं कह रहा हूँ अमल दरामद पाकिस्तान में हर आदमी कहता है जी कानून पे अमल दरामद होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जो लोग ये दर्स देते रहते हैं, रात दिन इसकी तकरीरें करते रहते हैं, मेरा ये तजर्बा बताता है कि जो लोग हर वक्त ये दर्स देते रहते हैं, ये कहने की चीज़ थोड़ी होती है कि जी कानून पे अमल करना ज़रूरी, कानून पे अमल करना ज़रूरी है, कानून पे। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं, एक ज़िम्मेदार इदारे के फ़र्द हैं, तो ये तो एक सिलसिला जारी रहना चाहिए। कोई किसी एक मिसाल से आप क्या ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जी कानून पे अमल दरामद हो रहा है? तो अगर ये एक मिसाल रख के आपने करना है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छी बात होगी। मतलब ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया पूरी दुनिया में। अच्छा सर, हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहेंगे क्योंकि आपका जो असल फील्ड है जिससे मैंने बड़ा इस्तेफ़ादा किया है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। आजकल इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना वो कोरोना की वजह से जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो कोरोना ने आलमी मईशत को और आलमी ताल्लुकात को किस हद तक मुतासर किया सर? मैं समझता ये हूँ कि ये इस वक्त एक, शायद मैं ये यूँ ही कहूँगा कि नौन तारीख़ के अंदर ये एक बहुत गैर मामूली किस्म का सानिया और हादसा है। कोरोना ने, यह एक आलमी वबा है, वो तो आप देख चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डिक्लेयर किया है, और इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, चाहे आपके कोई भी जज्बात हों या किसी किस्म के भी हों, कि आप उसे चैलेंज करें। आपके लिए बेहतर ये है, सबके लिए बेहतर ये है कि आप उसे सर झुका के फॉलो करेंगे, इसलिए कि
140 سے 50 میرے خیال سے اب تقریباً ساری دنیا میں یہ ہے، اور ہر شخص اس سے کسی نہ کسی شکل، یعنی کوئی خوف سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی احتیاط کر کے متاثر ہو رہا ہے، تو کسی کو لگ گئی ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، کسی کے ملک لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو خود ہمارے ملک کے اندر بھی ہوا ہے۔ تو بین الاقوامی طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاست، معیشت اور ثقافت اور دنیا کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ آپ ایک چھوٹی سی دیکھیے، ڈپلومیسی تو نہ ہونے کے برابر رہ گئی ابھی اس وقت، تو اگر کوئی ڈپلومیسی کہلائے گی تو وہ کرونا وائرس ڈپلومیسی کہلا سکتی ہے میرے خیال سے۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ یہ اسی سلسلے میں تعاون اور آگے بڑھنے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ریاست، ایک حکومت کا اولین فرض ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس بات کو انشور کرے کہ اپنے لوگوں کی صحت، اپنے لوگوں کے کمفرٹ، اپنے لوگوں کے حالات کو یعنی بالکل کمفرٹیبل رکھے اور خوشگوار رکھے۔ اچھا سر، یہ چائنا نے تو باقاعدہ سرکاری طور پر جو ہے نا وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں امریکہ پر الزام لگایا ہے، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ نے ان پہ الزام لگایا، جواباً انہوں نے، ہم میرے خیال سے اس لیول کے ہیں ہی نہیں کہ ہم یہ اس قسم کی، ہم لوگوں کی ایک عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کئی معاملات کے اندر، بلکہ زیادہ تر معاملات کے اندر کچھ اس قسم کی کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ جو میرا تجربہ ہے خاص طور پہ وہ یہ تجربہ ہے کہ ہمیں اس بات کی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ وہ امریکہ نے چائنا پہ الزام لگا دیا تو چائنا نے امریکہ کو نیچے دکھا دیا، اس ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں؟ اور ہم مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ او بھائی، اگر وہ تباہ ہو گیا تو ہم کون سے آباد ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح آباد ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے عوام کیسے، ہم بدعا کی وہ مطلب اسٹریٹجی پہ عمل کر کے اپنے آپ کو تسلی دے کے ہمیں کیا ملنا ہے۔ لیکن سر، بدعاؤں سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دعائیں ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی دعائیں دیں آپ، تاکہ کل کا، آج کا دشمن جو ہے کل کا وہ آپ کا دوست بن جائے۔ میں تو اسے انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک کلید سمجھتا ہوں کہ دشمنی اور دوستی کوئی چیز نہیں ہوتی، پرماننٹ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جب کرونا جیسا عالمی وبا پھوٹ پڑی ہو تو پھر کیا دشمنی، اور پھر آپ رہ گئی، آپ کو سب کی دشمنی ایک ہی چیز کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کرونا وائرس کے خلاف ہے۔ آپ تو سر ماشاء اللہ انٹرنیشنل ریلیشن میں مثالیت پسندی کی طرف جو ہے نا، ماشاء اللہ یہ جو آپ کے سارے الفاظ ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن لوگ کہتے تو ہیں نا سر، ایران، یورپ، ٹھیک ہے، چائنا اور پھر امریکہ کی معیشت، اور فرق پڑا تو انہی سے پڑا، تو یہ کیا ایسی گھڑی ہوئی باتیں ہیں؟ میں آپ کو اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا اتنا انٹر کنیکٹڈ ہے کہ کئی دفعہ کسی کی تباہی آپ کی تباہی کا باعث بننے لگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سعودی عربیہ نے تیل کی قیمتیں کم کر دی ہیں۔ ڈائریکٹ اثر تو یہ ہے، پاکستان 14 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے، سب سے بڑا امپورٹ ہے۔ 30% کم کی ہے، 30% کو آپ اسٹریٹ اوے دیکھیں، 4 ارب ڈالر کی بچت ہو جائے گی پاکستان کو، ہو گئی؟ تو آپ یہاں پہ شادیانے بج رہے ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے جی پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی۔ میں نے خود لکھا ہے اس کے اوپر، بولا بھی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں، پاکستان تو 1-2 ارب ڈالر لینے کے لیے سعودی عربیہ اور ادھر ادھر مارا پھرتا رہا ہے۔ IMF سے آپ نے کچھ 6 ارب ڈالر ہی لیا ہے نا، وہ بھی 3 سال کے اندر، تو اگر 4 ارب اچانک آپ کو بچت ہو گئی ایک دم سے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اچھا، لیکن اب اس کا آپ ذرا دوسرا پہلو دیکھیں، سعودی عرب نے 30% کم کیا تو اس کا مطلب ہے 30% اس کے اوپر دباؤ پڑا ہے۔ انہوں نے جو بجٹ بنایا تھا وہ بنایا تھا ایک خاص، یعنی فار ایگزامپل 78 ڈالرس پہ بنایا تھا، وہ گر کے 32 ڈالرس پہ آ گئی ہے، ان کا سارا بجٹ ڈسبیلنس ہو گیا۔ پاکستان کے خلیج کے ممالک کے اندر 60 لاکھ آدمی رہتے ہیں، اور وہ زر مبادلہ جو ان کے یہاں سے آتا ہے وہ ایکچولی آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، سارا آپ کا ایکسپورٹ ملا کر بھی وہ زر مبادلہ کے برابر نہیں دے سکتے جو وہ دیتے ہیں، 3-4 ارب ڈالر پر منتھ کے ساتھ۔ اب اگر سعودی عربیہ، ایک طرف تو آپ کی 4 ارب ڈالر کی بچت ہو گئی، لیکن وہ زر مبادلہ آپ کا گیا، کیونکہ وہاں جو اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی، اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کیا پڑیں گے۔ ہمیں اس خوشی منانے سے زیادہ
خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، یا یہ کم از کم خوفزدہ نہیں تو فوری طور پر ان احتیاطی تدابیر کی معاشی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے ہم بالکل اس خوشی کے اندر اور جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ $4 ارب کسی لاٹری کے طور پہ ہمارے نکل آئے ہیں، اور وہ لاٹری کا انعام کس کس کے حصے میں آئے، عوام کہہ رہا میرے حصے میں کچھ آ جائے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے میرے حصے میں کچھ آئے، لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں دے رہے کہ اس کے فوری اثرات یہ بھی ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہوگی، وہاں پہ کم ہوگی، 30% تو گئی، بالکل ہی گئی. تو وہ جو پاکستانی جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں اس میں جو کمی آئے گی اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے، یہ میرے سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ کیا ہماری حکومت نے اس بات کی تیاری کر لی ہے؟ اور مجھے وہ ہوتا ہے افسوس دیکھ کر کہ گزشتہ جو 16 سال یا 18 مہینے کا ریکارڈ ہے موجودہ حکومت کا، وہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی سست ریئیکشن دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر. تو ابھی جو معاشی صورتحال ہے، چلو ہم کرونا سے نکل کر جو ہے نا اس طرف آتے ہیں، آپ سے ذرا آخری سوال ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے پاکستان کی، آر یو آپٹیمسٹک کہ یہ بہتر ہو سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ یہ پچھلی کارکردگی دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا مایوس کن جو ہے نا وہ تاثرات کا اظہار کریں گے؟ دیکھیے، مایوس ہونے سے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ میسیج دینا بھی لوگوں کو کہ آپ مایوس ہو جائیں، یہ اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. لیکن جس قسم کے چیلنج کا آپ کو معاشی طور پہ سامنا ہے وہ بڑا غیر معمولی قسم کا ہے. اور اگر کرونا نے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، 3% جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ ہے، ہم جو کہ ہماری کی عادت ہے کہ ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ کو بڑے مذاق خیز انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو سب جھوٹ بول رہے ہیں، فلانی سازش کر رہے ہیں. ہمارا ایک ماہرین کا ایک اسٹائل یہ بھی ہے، ہر ماہر یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں یہ نہ کہوں کہ جی وہ جو جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں وہ سب سازشی ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور میرا یہ تجزیہ اور میرا ہی تجزیہ صحیح ہے، وہ سب بیکار بیٹھے ہوئے ایسے خام خام بولتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری خوش فہمیاں رہتی ہیں، مگر الٹیمیٹلی پھر ہمیں وہی پتہ چلتا ہے، پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس قرضے مانگنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے لیے قرضے مانگنے، اور اسے جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ہے 3% اکانومی گرے گی ورلڈ، سسٹین صرف بڑے ممالک کر پائیں گے. آپ کی اکانومی رن ہی 2.4 پہ کر رہی ہے. میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا اپنے منہ سے. 3 پوائنٹ اگر گرتی ہے تو پھر آپ کیا کہاں کھڑے ہوں گے؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیاری کرنے کی، اور یعنی مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے کو مایوسی کہیں گے کیا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے حکومت سے کہ بھائی یہ فیکٹ سامنے آ رہے ہیں آپ کے، کچھ ڈھکے چھپے تو نہیں آ رہے، کو میں انکشاف نہیں کر رہا، میں نہیں بول رہا، یہ آپ کے پاس تو مجھ سے پہلے فگرز آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں آئے تو خدا کے بعد انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، ان کی سائٹ کے اوپر موجود ہے. میں یہی التجا کر سکتا ہوں اپنے مشیر خزانہ اور ان لوگوں سے کہ خدا را پھر وہ وہاں جا کے دیکھ لیں اگر وہ ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں چلا. تو پھر کیا ہم نے اپنی قوم کو، اپنے آپ کو حکومت نے اس طرح گیئر اپ کیا ہے کہ جب کورونا کی بیماری تو ریزائڈ کر جائے گی، جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے آفٹر شاکس کیسے برداشت کریں گے؟ جناب ہم نے ابھی انٹرویو لیا، ایک قسم کا تربیتی انٹرویو تھا، لیکن اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا تڑکا جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کو ڈسکس کر کے، اور کچھ اندرونی جو ہے اپنے ملکی حالات کو بھی جو ہے نا، معاشی حالات کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے جو ہے نا اس کو اور مزید دلچسپ بنانے کی کوشش کی. سر چھوٹا سا جواب چاہیے. سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، اب جو نیا مطلب صحافی بن کے نکلتا ہے یونیورسٹی سے، اس کے لیے چانسز ہیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے زیادہ، پہلے سے زیادہ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سوشل میڈیا میں امکانات بہت ہیں، مطلب یہ کہ غیر معمولی امکانات ہیں، نئی چیز ہے. پہلی بات، پاکستان کی آبادی بڑی غیر معمولی ہے، 22 کروڑ کی ہے، جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے. ان کے لیے خود حکومت تو کہہ ہی چکی ہے کہ میرے پاس تو ملازمت ہے نہیں ہمارے پاس، اور نہ وہ دے پا رہی ہے، نہ وہ دے سکے گی فی الحال، تو جب تک کہ حالات صحیح نہ ہوں. تو اگر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں امکانات ہیں. دوسری اس سے بڑی بات جو ہے امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں شعور، اویئرنیس بہت ڈیولپ کر سکتے ہیں.
ہماری قوم میں معیار کی کمی ہے. تعلیم، پہلے تو میں کہوں گا تعلیم کی کمی ہے. دوسرا معیار کی کمی ہے تعلیم کے اندر. اور تیسرے یہ کہ ہم وہاں تک پہنچنے میں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں تک پہنچیں. سوشل میڈیا وہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کر رہا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ وہ کریں. چاہے میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت سے میری درخواست یہ ہے کہ اگر اس کو یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کہیں وہ اس کو ٹائٹ کر رہا ہے اور اس کے مخالفت میں بھی جا رہا ہے، پرواہ نہ کرے اس کی. الٹیمیٹلی تو آپ دیکھیں نا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جب لوگوں کو فائدہ پہنچے گا وہ خود بخود حکومت کی تعریف کریں گے. آج بظاہر جو اگر وہ لگ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا حکومت کو ٹائٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی سوشل میڈیا حکومت کے لیے بڑا سہارا بن جائے گا. جب وہ اویئرنیس ڈیولپ ہوگی، وہ خوشحالی آئے گی، وہ ترقی کی طرف ہم آگے بڑھنے لگیں گے، وہ اویئرنیس آئے گا، تعلیم ہمارے لوگوں کو ملنے لگے گی. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے؟ ریاست کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے بتا دیجیے. جی، سوشل میڈیا ہی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک نعمت ثابت ہوگی اگر جو ہے نا لوگوں کو کام کرنے دیا گیا اور ان کو اپریشیٹ کیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. یہ آخری پیغام تھا جناب منور مرزا صاحب کا. سر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے ٹائم کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ آپ نے مجھ پہ بہت وہ کیا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں آج پھر مجھے سیکھنے کا موقع ملا آپ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ سے سیکھتے رہیں. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مصور بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سر. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال. کراچی میں